बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 5 जुलाई है, दिन है मंगल का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अचानक कौम से ख़िताब क्यों करना पड़ा। अभी 2 रोज़ पहले तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा हुआ, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब ने 1 घंटे का धुआंधार ख़िताब किया। तो 48 घंटों में अचानक ऐसा क्या होता है कि इमरान ख़ान साहब को एक बार फिर कौम से ख़िताब की ज़रूरत पेश आती है। तो ये क्या मामला है, एक तो इसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे आज जो तहरीक इंसाफ की जानिब से हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ चीफ़ जस्टिस को ख़त लिखा गया और चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ को अदालती अमीन करार दिया गया है। ये अदालती अमीन करार दिए जाने का मामला क्या है, इस पर भी जो डिटेल हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और तीसरी ख़बर में हम बात करेंगे जो सलमान शहबाज शरीफ की जानिब से इमरान इस्माइल को एक कानूनी नोटिस सर्व किया गया और उस कानूनी नोटिस के जवाब में जो इमरान इस्माइल ने सलमान शहबाज शरीफ को जवाब दिया है और वो अपने मौक़िफ़ पे डट गए हैं। इस तीसरी ख़बर से नाज़रीन हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, जुमे के रोज़ साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने एक ट्वीट किया जिसमें उनकी जानिब से सलमान शहबाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो हालिया दौरा तुर्की था, इस दौरा तुर्की में जो उनके बेटे हैं सलमान शहबाज शरीफ, उन्हें पाकिस्तान में सोलर पैनल की फ़रोख्त का जो ठेका है वो अपने बेटे सलमान शहबाज शरीफ की कंपनी को दे दिया गया है। इस ट्वीट पर मैंने फिर थोड़ी सी तहकीक करके एक छोटा सा वीलॉग भी किया था, बल्कि वीलॉग में एक सेगमेंट किया था और मैंने उस वीलॉग में बताया था कि मैंने जो मालूमात हासिल की हैं, मेरी जो तहकीक है उसके मुताबिक शरीफ ख़ानदान की कोई ऐसी कंपनी नहीं जो सोलर पैनल की फ़रोख्त का काम करती हो। तो कल यानी परसों ये ट्वीट किया गया इमरान इस्माइल की तरफ से और कल जो शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से भी इमरान इस्माइल के इस ट्वीट की बाकायदा तौर पे तरदीद की गई। और आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि सलमान शहबाज शरीफ की जानिब से साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को एक कानूनी नोटिस सर्व किया गया जिसमें यह कहा गया कि जो आपने ट्वीट किया उस ट्वीट के ज़रिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, मेरी जो शोहरत है उसको नुकसान पहुंचाया गया और उसमें मुतनबे किया गया इमरान इस्माइल को कि अगर आपकी जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि हमारी किसी कंपनी को पाकिस्तान में सोलर पैनल की फ़रोख्त का ठेका दिया गया है, ये बेबुनियाद मन घड़त इल्ज़ामात अगर वापस ना लिए गए, इस पर माफ़ी ना मांगी गई तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई यानी डेफामेशन का केस करने की जो एक कानूनी ऑप्शन है, इस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे नाज़रीन ये कानूनी नोटिस जो है वो इमरान इस्माइल को सर्व हुआ, तो इमरान इस्माइल ने इस कानूनी नोटिस पर क्या जवाब दिया वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन इस कानूनी नोटिस को वेलकम किया गया इमरान इस्माइल की तरफ से और फिर ये कहा गया कि मेरा जो भी मौक़िफ़ था, जो मैंने ट्वीट किया सलमान शहबाज शरीफ की कंपनी से मुतल्लिक सोलर पैनल की पाकिस्तान में फ़रोख्त से मुतल्लिक, मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। जो इल्ज़ाम लगाया है मैं उससे इल्ज़ाम के ऊपर कायम हूँ। और साथ ही फिर उन्होंने कानूनी सवाल सलमान शहबाज शरीफ पर यह उठाया कि किस हैसियत में जो कि आप ये सवाल जो है वो कानूनी नोटिस मुझे सर्व कर रहे हैं, आप तो ख़ुद अदालती मफरूर हैं। और ये जो नाज़रीन मौक़िफ़ है इमरान इस्माइल का, जिस तरीके से एक कानूनी ऑप्शन सलमान शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल किया, कानूनी नोटिस इमरान इस्माइल को सर्व किया गया, उसी तरह का एक कानूनी जवाब जो है वो इमरान इस्माइल ने सलमान शहबाज शरीफ को दिया है। क्योंकि नाज़रीन कानून ये कहता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, पाकिस्तान के लॉज ये कहते हैं कि जिस शख्स को अदालती मफरूर करार दिया जाए, एब्सकॉन्डर करार दिया जाए, उसके जितने भी राइट्स होते हैं वो तमाम राइट्स उसके ख़त्म हो जाते हैं जब तक वो ख़ुद को अदालत के सामने सरेंडर नहीं कर देता। तो ग़ालिबन यही कानूनी जवाब जो है वो इमरान इस्माइल ने अपने इस नोटिस के जवाब में उन्होंने जो सलमान शहबाज शरीफ को की जानिब से उन्हें दिया गया, उस पर यह कानूनी जवाब जो है वो दिया है इमरान इस्माइल ने। अब देखते हैं कि फ़र्दर इस मामले पर क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो दोनों के दरमियान एक लड़ाई शुरू हुई ट्विटर के ऊपर, अब लगता यह है कि इस मामले के ऊपर दोनों जो शख्सियात हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। अब दूसरी जो हमारी ख़बर है उस पर अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा
کہ آج تحریک انصاف نے حمزہ شہباز شریف کے خلاف ایک خط چیف جسٹس عمر بندیال کو لکھا ہے۔ یہ خط ناظرین سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ خط کیا ہے، اس خط میں کہا کیا گیا ہے، اور پھر اس خط کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس عمر بندیال کی جانب سے حمزہ شہباز شریف کو عدالتی امین قرار دیا گیا ہے، وہ کیا معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ناظرین جو خط لکھا گیا ہے فواد چودھری کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں جس کے ذریعے جو وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہے پنجاب میں وہ 22 جولائی کو ہونا ہے، اس خط میں کہا گیا ہے کہ جو عدالتی حکم ہے جو کہ جاری کیا گیا جمعہ کی سماعت کے بعد، ان احکامات کی حمزہ شہباز شریف خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس عدالتی حکم کے ذریعے جس میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ کوئی ترقیاتی فنڈ جاری نہیں کیے جائیں گے، کوئی ترقیاتی اسکیموں کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم کے مطابق حمزہ شہباز شریف 22 جولائی تک جو ہے صرف ضابطے کے جو اختیارات ہیں انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی خط میں فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ جو حمزہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مفت بجلی کے پیکج کا اعلان کیا ہے، یہ ایک جھوٹا اور جعلی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے، دراصل یہ خط ناظرین توہین عدالت کی کارروائی کے لیے حمزہ شہباز شریف کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کے لکھا گیا ہے، اور اس خط میں فواد چودھری نے مزید یہ کہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف عدالت سے ملے ریلیف کو سیاسی فائدے یعنی جو ضمنی الیکشن 20 نشستوں پر پنجاب میں ہونے جا رہا ہے اس میں سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ خط جو ہے وہ یہ پیکج جو ہے مفت بجلی کا حمزہ شہباز شریف کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اب یہ تو ناظرین خط ہو گیا، اب کچھ فیکچوئل چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں جس کا حوالہ فواد چودھری صاحب نے دیا ہے کہ عدالتی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ 22 جولائی تک حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ صرف ضابطے کا جو ہے وہ اختیار استعمال کریں گے۔ آپ ناظرین کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو جو جمعہ کے روز اس معاملے پر پروسیڈنگ ہوئی تھی تو اس میں فواد چودھری نے عدالت کے سامنے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ جو حمزہ شہباز شریف ہوں گے عدالتی فیصلے میں اسے نگران وزیر اعلیٰ لکھا جائے، تو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہم نگران وزیر اعلیٰ نہیں لکھیں گے بلکہ حمزہ شہباز شریف کے لیے کوئی متبادل کوئی اور لفظ جو ہے وہ عدالتی فیصلے میں لکھیں گے۔ تو عدالتی فیصلے میں ناظرین حمزہ شہباز شریف کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ناظرین فیڈوشری کا لفظ استعمال کیا گیا جس کا اردو میں ترجمہ ہو سکتا ہے کہ میرا جو پروننسیشن ہو اس اردو کے انگلش کے ورڈ کی وہ غلط ہو، لیکن اس کا اردو ترجمہ وہ ناظرین یہ ہے کہ امانت دار، امین، ٹرسٹی یا متولی، یعنی اس فیصلے میں نگران کی بجائے سپریم کورٹ نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جاز الحسن اور ان کے ساتھ جو تیسرے جج تھے جیسے جمال خان مندوخیل ان کی جانب سے حمزہ شہباز شریف کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے جو 22 جولائی تک الیکشن ہونا ہے تب تک حمزہ شہباز شریف کو امین، امانت دار، ٹرسٹی اور متولی کا جو ہے وہ لقب دیا گیا ہے۔ اب یہ جو حمزہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ایک فیک پیکج دیا گیا ہے، جھوٹا پیکج دیا گیا ہے مفت بجلی کے حوالے سے، تو اگر یہ جھوٹا پیکج ہے تو اس جھوٹے پیکج پر فیک پیکج کر آپ کو تو خط لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور پھر جو عدالتی فیصلہ ہے اس عدالتی فیصلے میں ناظرین سپریم کورٹ نے یہ لکھا تھا کہ جو پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں کسی قسم کی ترقیاتی اسکیموں کا اعلان نہیں کیا جائے گا، یعنی ڈیولپمنٹ اسکیموں کا اعلان نہیں کیا جائے گا، اور ان ڈیولپمنٹ اسکیموں کے لیے جو فنڈز ہیں وہ فنڈز کی ایلوکیشن بھی نہیں کی جائے گی، یعنی فیصلے میں ترقیاتی اسکیموں کا اعلان کیا گیا۔ اور جو حمزہ شہباز شریف نے ناظرین پیکج دیا ہے اس کا تعلق ترقیاتی اسکیموں سے نہیں، ترقیاتی فنڈ سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق عوام کو ریلیف دینے سے متعلق ہے، اور اس کا تعلق پنجاب کے 20 حلقوں سے نہیں بلکہ پورے پنجاب کے حوالے سے یہ پیکج حمزہ شہباز شریف نے دیا ہے۔ تو یہ حقائق ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، جو خط لکھا گیا ہے اس کا متن آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا۔ اب اس خط کا بنے گا کیا سپریم کورٹ میں، یہ تو اگر کوئی فردر کوئی کارروائی ہوئی اس خط کو انٹرٹین کیا گیا تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن ناظرین ایک ڈیولپمنٹ یہ ضرور ہوئی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا جو رن آف الیکشن ہوگا وہ 22 جولائی کو ہونا ہے، تو سپریم کورٹ کے ان احکامات کو لے کے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں چودھری پرویز الہی ان کی جانب سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے الیکشن کے لیے ناظرین 22 جولائی کو صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ 4 بجے یہ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس کو بلانے کی جو منظوری ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے دی ہے، اور جو سیکریٹریٹ ہے پروونشل اسمبلی کا اس کی جانب سے 22 جولائی کے اجلاس کا جو نوٹیفیکیشن ہے ناظرین وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آج کی اپنی سب سے پہلی خبر، سب سے ٹاپ سٹوری سے متعلق، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ ہفتے کو خان صاحب یہاں پہ بڑا جلسہ کرتے ہیں، اس میں خان صاحب بڑا دبنگ قسم کا، دھواں دھار قسم کا، بڑا جوشیلا اور جذباتی قسم کا خطاب کرتے ہیں، تو 48 گھنٹوں میں ایسی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے
کہ خان صاحب کو 48 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ قوم سے خطاب کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ تو ہم آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین جو خان صاحب نے خطاب میں کہا کیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور اس کو مختصر بھی رکھیں گے. ایک تو خان صاحب نے جب اپنے قوم کے ساتھ خطاب کا آغاز کیا، خان صاحب نے اپنی حکومت کی کارکردگی بتائی، اعداد و شمار بتائے، اور پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ میری حکومت کے خلاف رجیم چینج کی سازش اس وقت ہوئی جب ملک جو ہے ایک درست راستے پر گامزن تھا. اور پھر خان صاحب نے ناظرین یہ کہا کہ یہ جو میرے سیاسی مخالفین ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ پیسہ بنانا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر انہیں موقع ملے تو یہ کشمیر کو فروخت کر دیں، ان کو موقع ملے تو یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور ان کو اگر موقع ملے تو یہ امریکہ کو اڈے دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اور پھر خان صاحب نے ناظرین یہ بھی کہا اپنے دوسرے پوائنٹ میں کہ حمزہ شہباز شریف کو کیسے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. وہ تو انڈر ٹرائل ملزم تھے، نہ صرف وہ انڈر ٹرائل ملزم تھے بلکہ ان کے والد جنہیں وزیر اعظم بنایا گیا شہباز شریف وہ بھی انڈر ٹرائل ملزم تھے. یہ کیسے وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے؟ ان پر تو منی لانڈرنگ کا کیس تھا. بلکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ مسترد ہونے چاہیے تھے. اور تیسرا پوائنٹ خان صاحب کی تقریر کا جو میں نے خاص پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، تیسرا پوائنٹ خان صاحب کا یہ تھا کہ میں ملک کے اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ میں نے ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، میں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے ملک کے مفاد کے لیے، ملک کے بھلائی کے لیے. اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے خلاف سازش کرنے والے کون تھے، لیکن جس طریقے سے مجھے کارنر کیا جا رہا ہے، ہمیں جو اپنا دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اگر مجھے دیوار سے لگایا گیا تو پھر میں بولوں گا، کھل کے بولوں گا. اور پھر چوتھا پوائنٹ خان صاحب کا یہ تھا کہ ملک میں ایسی حکومت ہے، ایک فاشسٹ نظام آ گیا ہے جہاں صحافیوں کو دھمکایا جا رہا ہے، صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اور یہ کہتے ہوئے خان صاحب نے کچھ صحافیوں کا نام بھی لیا، جس میں سمیع ابراہیم کا نام لیا، ارشد شریف کا، صابر شاکر کا، جمیل فاروقی کا، عمران ریاض خان کا، ایاز میر کا، موحد پیرزادہ کا اور عارف حمید بھٹی کا. یہ تو خان صاحب کی تقریر کے پوائنٹس آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے. اچھا، کچھ حقائق بھی جو خان صاحب نے یہ پوائنٹس رکھے ہیں، ان پوائنٹس سے متعلق میں حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. خود سے کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ خود سے جب میں بات کرتا ہوں تو بہت سارے سننے والے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، تو فیکچولی بات کریں گے. تو خان صاحب کا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ میرے سیاسی مخالفین کا کوئی پیسے کے علاوہ ایمان نہیں ہے، یہ کشمیر کو بھی بیچ سکتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں، امریکہ کو اڈے دے سکتے ہیں. تو موقع تو انہیں ملا تھا، زرداری کو بھی ملا، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو بھی ملا، تین انہیں موقع ملے، لیکن نہ کشمیر کا سودا ہوا، نہ اسرائیل کو تسلیم کیا گیا، اور نہ ہی ان دونوں سیاسی جماعتوں اور ان دونوں سیاسی جماعتوں کے لیڈران کی جانب سے امریکہ کو پاکستان میں اڈے دیے گئے. امریکہ کو اگر پاکستان میں اڈے دیے گئے تو سابق صدر پرویز مشرف نے دیے، ایک ڈکٹیٹر نے دیے، ایک فوجی عامر نے دیے جو اس وقت کے صدر تھے. اور دوسرا جو خان صاحب کا پوائنٹ تھا کہ حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف انڈر ٹرائل تھے، منی لانڈرنگ کا کیس تھا، ان کے تو کاغذات مسترد ہونے چاہیے تھے، یہ کیسے وزیر اعظم بن سکتے تھے. تو حقائق ناظرین یہ ہے کہ جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے ان کے خلاف بھی انسداد اپنا دہشت گردی کا مقدمہ تھا، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان صاحب کا ٹرائل چل رہا تھا. تو خان صاحب کی اگر اس دلیل کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو اگر حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف کے نومینیشن پیپر ریجیکٹ ہونے چاہیے تھے، وہ ایم این اے ایم پی ایس نہیں بن سکتے تھے، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، تو پھر یہ فارمولہ، یہ منطق پھر خان صاحب پر بھی اپلائی ہوتی تھی کہ جب وہ ان کے اوپر پارلیمنٹ حملہ کیس، پی ٹی وی حملہ کیس تھا، اس میں مفرور تھے، لیکن وہ وزیر اعظم پاکستان بنے. تو یہ جو خان صاحب کا کہنا ہے، تو پاکستان کا قانون یہ ہے کہ جب تک نااہلی اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کے خلاف کوئی عدالت کا فیصلہ نہ آ جائے. ٹرائل چلتے ہوئے کسی بھی شخص کو نااہل ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور تیسرا پوائنٹ خان صاحب کا تھا کہ مجھے کارنر کیا جا رہا ہے تو میں بولوں گا. تو خان صاحب اب بھی اپنی تقریروں میں بھرپور جذباتی انداز میں نیوٹرل کا نام لیتے ہیں. نیوٹرل سے خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ نیوٹرل سے متعلق میرا اشارہ جو ہے وہ آرمی کی طرف ہوتا ہے. عدلیہ کو وہ دہائیاں دیتے ہیں، آرمی چیف کو دہائیاں دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ پوچھے گا. تو یہ خان صاحب سخت باتیں تو کر رہے ہیں، جذباتی خطاب تو کر رہے ہیں، تو صرف نام لینا خان صاحب کی جانب سے باقی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ نام جو بھی خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نام معلوم ہے، تو وہ نام کب خان صاحب لیتے ہیں. اور چوتھا پوائنٹ خان صاحب نے کہا کہ فاشسٹ حکومت ہے، صحافیوں کو دھمکایا جا رہا ہے. تو خان صاحب کے اپنے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں جب وزیر اعظم تھے، متی اللہ جان کو اٹھایا گیا، بلال غوری کے خلاف ایف آئی اے نے کارروائی کا آغاز کیا، اسد طور پہ تشدد کیا گیا، حامد میر کا پروگرام بند کر دیا گیا، ان پہ پابندی لگا دی گئی. تو یہ ساری چیزیں خان صاحب کے دور میں بھی ہوتی رہیں. آج خان صاحب کو صحافیوں کے خلاف کارروائی کا احساس ہے، بالکل درست احساس ہے. کسی کے ساتھ آپ کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ کسی کی زبان کو دبا نہیں سکتے. لیکن یہ جب خان صاحب کے دور میں ہو رہا تھا، کاش خان صاحب اس وقت بھی اسی طرح سے آواز بلند کرتے. اب خان صاحب نے اچانک ایسا کیا ہوا، کیوں قوم سے خطاب کیا،
تو مجھے دو وجوہات نظر آتی ہیں. ایک تو خان صاحب کے خطاب کا مقصد نظر آتا ہے کہ پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس ضمنی الیکشن میں ایک کمپین سے متعلق ان کا یہ خطاب لگتا ہے کہ الیکشن مہم ان کی چلتی رہے گی، قوم کے ساتھ خطاب کر کے وہ لوگوں کو کنونس کریں گے کہ ہمیں ووٹ کریں. اور دوسرا جو پوائنٹ خان صاحب کا اس تقریر کے ذریعے مجھے جو میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں ابھی اپنا عمران ریاض خان نے ٹویٹس کی اور کچھ اور صحافیوں نے ٹویٹس کی کہ ہمیں جو ہے وہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، تو غالباً اس معاملے کے اوپر بھی خان صاحب جو ہے وہ لب کشائی کرنا چاہ رہے تھے قوم کے ساتھ خطاب کر کے. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.